बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम सियालकोट के अंदर मौजूद हैं NA-71 के अंदर, जहां असल मुकाबला मुस्लिम लीग नवाज़ के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेहाना डार के माबैन है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बाइक और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। सियालकोट पाकिस्तान का बड़ा एक अहम शहर है और सियालकोट की जो सियासत है इस पे पूरे पाकिस्तान की निगाहें हमेशा से रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कौमी असम्बली के अंदर बारहा पहुँचे, 7वां इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं और इस शहर के अंदर जो मुकाबला डार बरादरान और ख्वाजा आसिफ के माबैन 2018 में हुआ था, उसके बाद भी खासी तवज्जो हासिल की सियालकोट शहर ने। अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब उस इलेक्शन में भी कामयाब हो गए थे, लेकिन एक टेंशन की कैफियत पूरे 4 साल चलती रही, क्योंकि वफाक में हुकूमत इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना चुकी थी, जिसके बाद मशीर बना दिया गया था डार साहब को यहाँ से सियालकोट से, और उसके बाद से मुसलसल एक ऐसी कैफियत थी जिसमें कहा जा सकता है कि शहर एक बड़ी टेंशन की कैफियत से गुजरा है। उसके बाद अब जो सूरत हाल है, उमर डार और उस्मान डार साहब की वालदा रेहाना डार ख्वाजा आसिफ साहब के मद्दे मुकाबल हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये 7वां इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और अब देखना यह है कि 8 फरवरी को इस शहर से कौन कामयाब होता है। अगर सियालकोट ज़िले की बात की जाए मजमूई तौर पे, तो ये वाहिद हल्का है NA-71 जहाँ पे जो इलेक्शन का मुकाबला है इसको पूरे पाकिस्तान में डिस्कस भी किया जा रहा है। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन कैंपेन करके यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे हम हल्के के बारे में, मुल्की सियासत के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सियालकोट की जो बाकी नशिस्तें हैं वहाँ पे माजी में मुस्लिम लीग नवाज़ कामयाब होती रही है और शहर के अंदर भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने कामयाबी हासिल की थी 2018 में। और आज भी अगर देखा जाए तो जो शहर के अलावा जो सीटें हैं, 10 इलाकों की सीटें हैं, वहाँ मुस्लिम लीग के भारी उम्मीदवार, जो भारी शख्सियात वहाँ पे इलेक्शन लड़ती रही हैं, इस बार भी मैदान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन शहर की अक्सर सियासत के बारे में कहा जाता है कि शहर का जो वोट है उसके बारे में कोई तजिया करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावेदार है, यंगस्टर उनके साथ हैं। फिर उमर डार साहब, उस्मान डार साहब जो सोशल मीडिया पर अपने पैगामात देते हैं, वो कहते हैं कि हमारी वालदा मद्दे मुकाबल हैं और सियालकोट के अंदर जो है उनको खासी सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन अगर सियालकोट में अगर आप जाकर देखें तो सियालकोट में आपको ये नज़र ज़रूर आता है कि जहाँ ख्वाजा आसिफ साहब का एक पुराना सियासी कद काट है, उनका एक पूरा ख़ानदानी यहाँ सियासत मौजूद है। अपने वालिद के बाद वो मुसलसल जो है वफाकी वज़ीर भी रहे, कौमी असम्बली में मौजूद रहे। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का जहाँ कद काट है, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यंगस्टर वोटर भी उनके मुद्दे मुकाबल है। ये सारी चीज़ें पूछेंगे ख्वाजा आसिफ साहब से आज के प्रोग्राम में। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम भी बड़ा मुख्तसर है, आपकी भी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। 7वां इलेक्शन, इस बार कुछ चैलेंज महसूस हो रहा है? फ़र्क क्या है पिछले इलेक्शंस के और इन इलेक्शंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन हमेशा एक चैलेंज होता है, उसको इजी नहीं लिया जा सकता। बेहतरीन हालात भी हों तो फिर भी मेहनत जो है ना वो, और शदीद मेहनत जो है दरकार होती है। इस दफ़ा जो है एक्चुअली 5 साल तो कंप्लीट हुए हैं। पहले तो कई दफ़ा इलेक्शन लड़ा जो 5 साल भी जो है वो कंप्लीट नहीं हुए होते थे और इलेक्शन आ जाते थे। ये एक अच्छी बात है, पिछले 3 दफ़ा से जो है 5 साल की मुद्दत पूरी हो रही है 2008 के बाद। लेकिन मेहनत जो है उसकी बड़ी ज़रूरत थी और है भी। बाकी अभी 5 दिन बाकी हैं और की भी है मेहनत जो है। अल्लाह ताला मेहनत का फल दे। मुख्तलिफ ये बात है कि ज़रा माहौल जो है ना वो उसमें एक कशीदगी आप महसूस कर सकते हैं। माहौल में एक बिटरनेस और नफ़रत का जो एक अंसर है वो बिल्कुल साफ आपको नज़र आता है। पहले ये होता था कि कोई जुलूस आपका मुखालफ का गुजरा है, आपका गुजरा है, वो भी हंस के जो है गुजर गए हैं। उन्होंने 2 नारे लगाए हैं, 2 नारे गाड़ी में उतर के मिल भी लेते थे। एक उसका खुशगवारी होती थी माहौल में। लोग इलेक्शन जीत जाते थे, हार जाते थे, मिल लेते थे, घर आ जाते थे, मुबारक देने घर आ जाते थे। लेकिन वो माहौल नहीं रहा। आप जो PTI का वोटर है, जो उनका कमिटेड वोटर है, आप उसके चेहरे पे देखें इतनी नफ़रत अयां होती है, इतनी बिटरनेस है, इतना जहर घोल दिया गया है हमारे माशरे के अंदर कि सियासत जो है ना वो एक
ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو کوئی رشتہ دار مارے ہوں اور قتلوں کی دشمنی ہو، کوئی اس قسم کا جو ہے سلسلہ جو ہے. میرا اندازہ ہے کہ اس زہر کو جو ہے نکالتے ہوئے ہماری سوسائٹی سے اور خصوصاً نوجوان نسل کے ذہن سے نکالتے ہوئے کچھ دیر لگے گی اور بڑی وقت لگے گا، محنت درکار ہوگی. لیکن انشاءاللہ تعالی اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اس نفرت کا جواب نفرت سے نہ دیں. اچھا، یعنی کشیدگی کا جواب جو ہے کشیدگی سے دیں، برداشت کریں، ان کی نفرت کو برداشت کریں. اس سے جو ہے ریئیکشن اگر ہم دیں گے کسی بھی جگہ تو ریئیکشن جو ہے نفرت کو مزید ہوا دے گا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے چہرے سے دیکھ کے جو ہے نا انسان کو بڑا ایک انکمفرٹیبل فیلنگ ہوتی ہے کہ یار ان کے چہروں کے اوپر نفرت اتنی عیاں ہے، اتنا غصہ ہے، اتنا. اور یہ چیز جو ہے پہلے بھی موجود تھی، اس کے وقت بھی موجود تھی جب عمران خان حکمران تھا، اس وقت بھی موجود تھی. وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جو ہے نا عمران خان نے سائیکولوجیکلی ایک، میں کہتا ہوں سائیکولوجیکل وارفیئر اس نے جو ہے نا وہ استعمال کیا ہے کہ ان لوگوں کو ایلینیٹ کر دیا ان کو. میں بازار سے گزرا تھا، وہاں فیملی کھڑی تھی تو دادی نے کے ہاتھ پکڑا ہوا تھا پوتے نے، 6-7 سال کا ہوگا، 8 سال کا ہوگا. تو اس نے دعا وغیرہ دی ہمیں، دادی نے بھی اور باقی بھی جو خواتین تھیں انہوں نے دعا دی. اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے وہ لوگ لگتے تھے. تو انہیں بچے کو کہا سلام کرو، اس نے کہا نہیں میں پی ٹی آئی کو میں نہیں سلام کروں گا. اچھا، اب دیکھیں کہ سارا گھر کھڑا ہے اور وہ مجھے دعا دے رہا ہے، اور بچہ جو ہے 8 سال کا 7 سال کا بچہ، کتنی بٹرنس. سوشل میڈیا کا استعمال یا عمران خان صاحب کی تقاریر، عمران خان کی تقاریر، اس کی لینگویج، گندی لینگویج استعمال کی، زہر میں سے بھری ہوئی لینگویج استعمال کی. سوشل میڈیا کے اوپر گالی گلوچ جو ہے، ایسی گالیاں دیتے تھے جو عام جو ہے پنجابی میں بڑی بڑی فصیح و بلیغ گالیاں ہیں، لیکن وہ انہوں نے نئی گالیاں بھی نئی انوینٹ کر لی ہیں، نئی لینگویج جو ہے انوینٹ کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقصان جو ہے نا یہ ریپیئر کرتے کرتے ہمیں دیر لگے گی. باقی شہر کے آپ بڑے ہیں، آپ وفاقی حکومت کا حصہ بھی باہر آ رہے، آپ کوئی تجویز نہیں کرتے کہ آپ ان مخالفین کے پاس چلے جائیں، ان سے بات کریں، ڈائلاگ کریں؟ 100% جانے کو میں تو جانے کو تیار ہوں. میں تو اپروچ بھی کرتا ہوں. اچھا، میں اپروچ بھی کرتا ہوں، کوئی مل جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یار تم منہ پرے کر رہے ہو، ہاتھ ملا لو، کیا فرق پڑتا ہے، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو. بالکل. لیکن کم از کم ایک سوشل ریلیشن شپ تو مینٹین رکھا جا سکتا ہے، ایک سیولائزڈ ریلیشن شپ تو مینٹین کیا جا سکتا ہے. لیکن نہیں، وہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں ان لوگوں نے. لیکن تعداد کم ہو رہی ہے. میں نے اس کیمپین میں دیکھا ہے کو مہینے کی پچھلی کیمپین میں کچھ لوگ جو ہیں جو ان کے بارڈر لائن کیسز تھے، جو ہے وہ جو پہلے ہمارے ساتھ بھی رہے ہوئے تھے، پھر واپس آئے ہیں. پھر جو انڈیسائیڈڈ ووٹر تھا وہ کرسٹلائز ہوا ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے فیور میں آیا ہے. تو میرا اپنا اندازہ ہے، اللہ خیر کرے، کہ بہت لوگوں نے جو ہے نا وہ لائن جو ہے کراس کی ہے، لیکن ہارڈ کور ایلیمنٹ جو ہے نا ابھی باقی ہے. لیکن 6 دن باقی ہیں خالد صاحب. اگر آپ پورے حلقے کو دیکھیں، آپ کی کمپین آج بھی جاری ہے، کتنا کمفرٹ آپ محسوس کرتے ہیں الیکشن جیتنے کے حوالے سے؟ دیکھیں میں جو اگر کمپیئر کروں آج سے 2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے پہلے، 3 ہفتے کہہ لیں، 3 ہفتے پہلے تو آئی فیل کمفرٹیبل، الحمدللہ. اچھا، آئی فیل کمفرٹیبل. میں پر اعتماد ہوں. باقی غیب کا علم تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے، بہت اچھا رسپانس دیا ہے. شکوے شکایات لوگوں کو کیا ہوتی ہیں اگر عمومی جب آپ جاتے ہیں؟ دیکھیں بعض جگہ لوگ کہتے ہیں یہ ووٹ تو آپ کو دینا ہے، لیکن ہمارے کام نہیں ہوا کوئی. مثلا کسی کو گلی نہیں بنی، کسی کی سڑک نہیں بنی، سوئی گیس نہیں لگی، بجلی کا پرابلم ہے، سیور کا پرابلم ہے، پانی کی نکاسی کا پرابلم ہے. تو لوگوں کو وہ گلے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ ووٹ ہم نواز شریف کو دیں گے. اور پھر میاں صاحب یہاں پہ آئے. میاں صاحب نے بڑی عزت اور تکریم دی ہے اس شہر کو.
خود بھی آئے, شہباز شریف صاحب بھی آئے, مریم نواز صاحبہ بھی آئیں, یہ کسی اور جگہ پہ وہ تینوں اکٹھے نہیں گئے جو ہے, اور بڑی انہوں نے محبت کا اظہار کیا. اس سے بھی اس شہر میں بڑا امپیکٹ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس شہر کو ایک منفرد مقام دیا ہے. جب باہر سے آئے تو پہلا شہر تب بھی انہوں نے لاہور کے بعد سیالکوٹ کو وزٹ کیا, سیالکوٹ چیمبر میں آئے تھے, تو اس سے جو ہے وہ ایک شہر کے لوگ لازمی سوچتے ہیں کہ بھئی اس شخص کو جو ہے اس کا لیڈر ایک مقام دے رہا ہے, اس نے اس کے ساتھ وفا نبھائی ہے, اوکھا سوکھا ویلا کڈیا ہے. اچھا, پی ٹی آئی کے ورکرز میں ایک اور بات کہوں گا, جی ان میں بٹرنس ضرور ہے, لیکن وہ عمران خان کے لیے وہ قربانی یا وہ ایثار نہیں شو کرنا چاہتے جو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کیا گیا. اچھا, قطعی طور پہ نہیں. ایک منٹ میں ساری وفاداری جو ہے ان کی غائب ہو جاتی ہے, ویپوریٹ ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ خوف نہیں, وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے نا, اس پولیٹیکل اس سائیکل میں سے نہیں گزرے, اس پروسیس سے نہیں گزرے ہوئے. پیپلز پارٹی کا ورکر جو تھا وہ 1969, 68, 69 سے 67 میں پیپلز پارٹی بنی. وہ ایک پورے پروسیس سے 10-11 سال کے پروسیس سے وہ گزرے ہوئے تھے. انہوں نے ماریں کھائیں, انہوں نے دلیری کے ساتھ کوڑے کھائے, انہوں نے ٹکٹکی پہ لگ کے کوڑے کھائے. جنرل ضیاء نے بڑا ظلم کیا, بھی لیڈر پھانسی لگ گیا. تو اور وہ آج بھی پیپلز پارٹی کا ہارڈ کور ورکر جو ہے اس شہر میں, ان کی پوزیشن تو وہ نہیں ہے, لیکن وہ کھڑا ہے اور وہ اسے رسپیکٹ کرتا ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں, وہ ہماری عزت کرتے ہیں. حالانکہ بڑے کشیدہ ماحول بھی رہا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے, ووٹر جو ہے نا, جو ہارڈ کور ووٹر ہے, وہ عمران خان کے لیے مار کھانے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کے لیے ایک دن بھی تھانے کو گزارنے کو تیار نہیں. یہ سب سے بڑا فلا ہے جس کی وجہ سے عمران خان جو ہے نا, آپ دیکھیں کوئی بندہ باہر نہیں آیا, ایک بندہ باہر نہیں آیا. یہ سارے پروسیس میں کوئی نہیں نکلا. میں تو ڈیلی یہ چیز ایکسپیرینس کر رہا ہوں اس کیمپین کے اندر, ڈیلی یہ چیز ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ وہ لوگ 2 گھنٹے تھانے میں نہیں رہیں گے. یہ جو 9 مئی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں, کوئی سب کے سب پرماننٹلی بعد لوگ کو دبئی جا کے بیٹھ گیا, کوئی کہیں جا کے بیٹھ گیا, وہ واپس نہیں آئے. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک پر. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. خواجہ صاحب, اگر ہم بڑے شہر میں جب جاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, عمومی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے شہر ہیں وہ کینڈیڈیٹس کے حوالے سے ایک بات چیت کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے, کمپین کے اندر, کہ ہمارا جو اس وقت امیدوار ہے وہ اس سطح کا لیڈر ہے, اس کو قومی اسمبلی میں جانا ہے. سیالکوٹ میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے. میرا جو کیریئر, پولیٹیکل کیریئر جو ہے اس کا بھی ایک پریمیم ہے. جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس نے ہمارے شہر کا نام جو ہے نا اس کو کہیں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. میں مشرف کے وقت بھی میں نے, آپ کو پتہ ہے, 6 مہینے میں قید رہا. 12 اکتوبر کوئی میں پکڑا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی قید رہا. جنگ جیل میں تقریباً 26-27 دن قید رہا. پھر اس دوران جو ہے نیب میں, اور اللہ کا فضل ہے کبھی کوئی میرے خلاف چارج جو ہے امیجن تو لوگوں نے بڑے کیے ہیں, لیکن کوئی ان کو ثبوت کے ساتھ, جس طرح یہ میرے موجودہ مخالفین پی ٹی آئی والے جو ہیں, انہوں نے 18 الزامات لگائے تھے اور نیب کے بلانے کے باوجود جو ہے وہاں پہ پیش نہیں ہوتے تھے. انہوں نے کہا یہ آپ کی درخواست ہے, آ کے کوئی ثبوت دیں. آپ نے اتنی لمبی چوڑی درخواست دی ہوئی ہے, نہیں گئے تھے. اور یہ اس نے میرے خلاف عمران خان نے بھی مقدمہ کیا ہوا ہے, جو میں نے اس پہ الزام لگایا تھا کہ $7 ملین جو ہے یہ باری رکھے ہیں اس نے, پاکستانی لے کے آئے زکوٰۃ اور خیرات کے, شوکت خان کے پیسے. یہ بھی نہیں آیا. یہ مجھ پہ جرا کرنے کوئی نہیں آیا. ایک دن کو 15 منٹ کی جرا انہوں نے میرے پہ کی ہے. 12 ارب روپے کا 10 ارب روپے کا دعویٰ کیا ہوا ہے. جھوٹ کے اوپر جو سیاست ہوتی ہے وہ زیادہ سروائیو نہیں کرتے. جذبات ایکسپلائٹ کر لیں, اس قسم کے نعرے دے دیں, جی حقیقی آزادی, غلامی نامنظور, ایبسلیوٹلی ناٹ. فراڈیوں والے 2 نمبری ہیں ساری کی ساری. وہاں پہ جو ہے وہ لابیسٹ ہائر کر لیے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے. اور ان لوگوں کا یہ سارے جو دماغ دیاں بوئے باریاں انہوں نے بند کر لی دی ہیں,
وہ ہر صورت میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے جی. خیر صاحب، اگر ہم آپ کے حلقے کی بات کریں، آپ کے پرانے ڈار صاحبان، آپ کے پرانے جاننے والے آپ کے ساتھ رہے، ان کی والدہ مد مقابل ہیں، مشکل مرحلہ ہوتا ہے یہ ایسا الیکشن لڑنا؟ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اس کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں. نقصان یہ ہے کہ میں جواب نہیں دے سکتا. ان کا خاتون ہونا جو ہے نا، اس کی عزت آپ کو کرنی پڑتی ہے. مجھ سے عمر میں بھی بڑی ہوں گی، ہماری رشتہ داری بھی ہے، میں اس چیز کا لحاظ کرتا ہوں، مجھے بہت احترام ہے اس چیز کا. یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ بندہ اس طرح نہیں بول سکتا جس طرح بندہ کسی بندے نے ہوتا ہے جب آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے صرف آپ کا نام نہیں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئی ڈونٹ مائنڈ، کیونکہ یہ خاندان جو ہے میرے پیچھے، جب میں قید ہوا تھا 12 اکتوبر 1999 کو، تب سے یہ میرے خلاف درخواستیں دے رہے ہیں، اور ایک درخواستوں کا سلسلہ ہے جو انہوں نے میرے خلاف کیا ہوا ہے. یہ نارمل لوگ نہیں ہیں. نارمل میں ہو سکتا ہے ادروائز نارمل ہوں، لیکن سیاسی طور پہ جو ایک سیاسی روایات ہوتی ہیں، ایک سیاسی، دیکھیں یہ میرے آرٹیکل 6 میرے اوپر لگوا دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کابینہ نے منظور کیا تو شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے، انہوں نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی، پھانسی سزا ہے اس کی. اور آرٹیکل 6 کسی بھی نہیں لگا، کابینہ نے پاس کر کے کسی بھی نہیں لگا پاکستان کی تاریخ میں، انہوں نے لگوایا. اسی درخواست پہ جس پہ مجھے ڈسکوالیفائی کیا، اسی درخواست پہ جس پہ میں نیب میں قید ہوا. تو آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں اتنی لمبی دشمنی جو ہے، یو وانٹ ٹو ایلیمینیٹ یور اوپوننٹ. آپ الیکشن لڑیں، ٹکا کر لڑیں الیکشن، جو ہے 2-4 گالیاں بھی دے لیں، لیکن یہ اس طرح کی مجھے تو کم از کم انتہائی جو ہے شرم آئے گی کہ میں کسی کے خلاف درخواست بازی کروں. سچ ہو جھوٹ ہو، یہ کوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن درخواست بازی کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں. لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے کبھی کبھی آپ کے لہجے سے، آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ بڑا گرج ہے، کوئی غصہ ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے، مجھے کوئی غصہ نہیں ہے. وہ میں اس ادھر جو اس نے اسمبلی کے اندر میں بولتا تھا، بلکہ ایک موقع آیا کہ اسد کیسر صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ جی خان صاحب آنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں تو وہ، تاکہ وہ آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اچھا، اسپیکر صاحب درخواست کرتے؟ بالکل بالکل بالکل، مجھے بلا کے کہتے تھے. میں ہنس چھوڑتا تھا، میں نے کہا ٹھیک ہے ہی بلا لیں، آئے کچھ چکا ہے. لیکن مجھے اس کو خلاف جو پرسنل اگر کوئی بات گرج نہیں ہے. میرا کیا بگاڑا ہے اس نے؟ قید ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے، مختلف اوقات میں کہ بندہ قید ہوتا رہتا ہے، وہ گرج نہیں بندہ کیری کرتا. بلکہ ان قیدوں سے، جو میں نے قید میں دن گزارے ہیں، اس سے مجھے سیاسی فائدہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا جی کہ ثابت قدم ہے، نواز شریف کے نال پک گیا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ میرے فائدے میں گئی ہے، میری کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے. لیکن دیکھیں عمران خان بہت چھوٹا آدمی ہے، بہت چھوٹا آدمی ہے. آپ دیکھیں نا میں اس کی ذاتی زندگی پہ میں خود گنہگار آدمی ہوں، ججمنٹ نہیں پاتا، لیکن اس کی سیاسی زندگی، اس کی پبلک لائف، اس کی پرائیویٹ لائف، کوئی بھی چیز قابل رشک نہیں ہے. کس طرح انسان جو ہے وہ مینٹلی ریکنسائل کرتا ہے اس قسم کے جو تضادات ہیں کسی کے شخصیت میں، وہ اپنے آپ سے کس طرح ریکنسائل کرتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ کس طرح سمجھوتا کرتا ہے کہ بھائی میری اصلیت یہ ہے اور میں پبلک کو یہ دکھا رہا ہوں، رنگ بازی کر رہا ہوں. پیسوں کا دیکھیں، پیسہ اس کے پاس بے شمار ہے، میرا ہے کھربوں روپے کا تو صرف اس کا گھر ہی ہے، جو اس کے اوپر ہی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس گھر کے اوپر بھی. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ تو نعمتیں عطا کرتا ہے، تو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت بھی ساتھ دے. اس کو یہ ساری دولت دی ہوئی ہے، اس کو عہدہ دیا، اس کو وزیر اعظم بنایا، شہرت دی، ایک اس کا کرکٹ کا کیریئر تھا، سارا کچھ، لیکن وہ انجوائے نہیں کر سکا. وہ لوگوں کو دیکھ کے کڑتے ہی رہتا ہے، حسد اس کی پرسنالٹی میں ہے، اور ارد گرد کوئی وفادار شخص نہیں ہے، کوئی ورکرز باہر نہیں آیا اس کے لیے، کوئی دوست جو ہے پرانے اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا، ساتھی کوئی نہیں کھڑا، لیکن سارے وکیل کینڈیڈیٹ بنا دیے. یہ پرویز الہی صاحب، شاہ محمود صاحب، یہ بھی وفادار نہیں ہے؟ پرویز الہی صاحب تو کسی کے ساتھ وفادار نہیں ہے.
وہ تو وہ پرویز الہی صاحب کے میرے نہیں خیال کے ڈی این اے میں وفاداری نام کی کوئی چیز بھی ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب وہی اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب تو 4-5 نسلوں سے وفاداری کی چیز نام کی چیز ان کے سسٹم میں سے نکال لی گئی ہے. وہ لگاندے نا تسی یو ایس پی لاندے ہو تو فلم دیکھ لیندے ہو کٹ لیندے ہو تو غائب ہو جاندی. وہ صاحب ہے. یہ تو پھنس گئے ہیں, کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے. وہ سیاستدان اس وقت پھنستے ہیں جس وقت وہ کہتا ہے, اس قسم کے سیاستدان اس وقت پھنستے ہیں جب ان کی حلقے میں الٹرنیٹیو کوئی نہیں. دا مومنٹ وہ اسپیس ان کو ملتی ہے وہ سودا کر لیتے ہیں, اور انہوں نے کیا ہے. لیکن جنرل ضیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے, بڑے قریشی صاحب جو تھے, سجاد قریشی صاحب, بہت اچھے آدمی تھے, بہت اچھے آدمی تھے. میں ذات پہ ان کو جانتا تھا, میرے والد کا تعلق تھا, بڑا پیار کرنے والی شخصیت تھے. میاں نواز شریف کے ساتھ رہے, اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے, پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں آ گئے. اب وہ ایک ایسے موقع پہ پھنس گئے ہیں کہ ان کے پاس آج بھی کوئی الٹرنیٹیو ہو تو کھڑے نہیں ہوں گے اس کے ساتھ. خیر صاحب ایسے اللہ حوصلہ دے, سب کو حوصلہ دے, اللہ حوصلہ دے. اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی آزمائش نہ ڈالے. میں کسی کو بھی کو بد دعا خدا نخواستہ نہیں دوں گا, کسی پہ آزمائش نہ ڈالے. اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ انڈر لائن ہونی چاہیے کہ ملک کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. خیر صاحب ویسے میں اس صحافی کا نام تو نہیں لینا چاہتا, لیکن ایک بڑا ٹویٹ انہوں نے کیا ملک سے باہر بیٹھ کے کہ سیالکوٹ کے حوالے سے, کہ سیالکوٹ 65 کی جنگ میں چلا جاتا کیونکہ یہاں سے خواجہ صاحب منتخب ہوتے ہیں. بہت ہے یہ سوچ یہ اس سوچ کو لوگوں کی اپنی جو کیا کہتے ہیں شارٹ کمنگز جو ہوتی ہیں, یا لوگوں کی اپنی محرومیاں جو ہوتی ہیں, وہ اس سوچ کو جنم دیتی ہیں. چاہے کوئی بھی ہو, چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو. میں کسی کی ذات کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا, کوئی چیز بھی نہیں کہنا چاہتا, لیکن اتنی ایکسٹریم پہ دیکھیں نا, یہ ہے عمران خان کا جو اس نے زہر گھولا ہوا ہے, یہ وہ چیز ہے. میرا شہر ہے, واسطہ رستہ شہر ہے. اس شہر نے مجھے, میرے والد کو اتنی عزت دی ہے, میں تو میری 100 نسلیں نہیں وہ پے کر سکتی اس شہر کو. اس شہر کو بد دعا دینا جو ہے کہ یہ ہندوستان کے پاس چلا جاتا. ہم یہاں تھے جب یہاں پہ جنگ لڑی جا رہی تھی 65 میں, میرے بہنیں, میرا بڑا بھائی, میرے والد, میری والدہ, ہمارا کشمیری محلے میں گھر ہے, ہم وہاں پہ تھے. اور ساری رات جو ہے شیلنگ ہوتی رہی شہر کے اوپر. ہمارے گھر کے اندر جو ہے ٹکڑے گرتے رہے اس کے سپلنٹرز جو ہیں. پھر ہمارے گھر سے کچھ 10 منٹ دور جو ہے 1000 پاؤنڈر انہوں نے مارا. پورے کا پورا بازار جو ہے تباہ ہو گیا. بڑی تباہی دیکھی شہر نے, لیکن شہر میں لوگ رہے, شہر نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ اس شہر کو آباد رکھے. ہم آج ہیں کل نہیں ہیں, لیکن یہ تو قیامت تک میری دعا ہے یہ شہر آباد رہے. جو ہے 3-4 ہزار سال پرانا شہر ہے. خیر صاحب آپ نے ایک تقریب سے خطاب بھی کرنا ہے, پولیٹیکل 2-3 سوال, چونکہ آج مقصد تو ہلکا تھا. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, کچھ کہا جا رہا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کو زیادہ سیٹیں نہ ملی, اکثریتی جماعت نہ بنی, تو شہباز صاحب پھر کسی اتحادی حکومت کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. اس قسم کی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ نہیں, کو پارٹی میں جو ہے نا اگر اس قسم کی کوئی بات صورتحال بنی تو پھر تو بات چیت ہوگی, لیکن اس وقت تو کوئی بات نہیں اس قسم کی جو ہے چل رہی ہے. ایک اعتماد ہے کہ ہمیں سمپل میجورٹی مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں دوسرے صوبوں میں بھی حصہ ملے گا, تھوڑا ملے یا زیادہ ملے, لیکن ملے گا ضرور حصہ جو ہے. کچھ اب چھوٹی پارٹیاں جو اوریجنل پارٹیز ہیں جو ہماری اتحادی ہیں ان سے مل کے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ کولیشن حکومت جو ہے نا وہ بہتر ہوگی. یہ اس وقت بہت سی چیزیں ہیں جن کا علاج جو ہے ہمیں ایک براڈ بیسڈ حکومت ہی کر سکتی ہے. مثلاً بلوچستان میں جو خلفشار ہے اس وقت جو ہے, یا ایون جو ٹی ٹی پی کے مسائل ہیں, دہشت گردی ہے, اس کے لیے ایک نیشنل کنسنسس کی جو ہے بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے. ہمارا جو معیشت کی بحالی میں بھی ایک کم از کم اگر ہم پولیٹیکل کنسنسس نہیں کریٹ کر سکتے تو میاں شہباز شریف نے جس طرح اسمبلی میں بھی کہا تھا, ہمیں اکنامک کنسنسس ضرور کریٹ کرنی چاہیے. معاشی جو پلان ہے
اس کے اوپر جو ہے ساری قوم کا اتحاد ہونا چاہیے۔ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی سے ہاتھ ملانا چاہیے؟ دیکھیں اگر وہ پولیٹیکل فورس کی حیثیت سے اسمبلی میں آتے ہیں تو بالکل لیجسلیشن میں اسمبلی کے اندر ان سے تعاون کیا جا سکتا ہے، تعاون کی ان کو انوائٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو نیشنل ایشوز پہ اگر کوئی لیجسلیشن کی ضرورت ہے تو ہم مل کے لیجسلیشن کر لیتے ہیں، ضرور کیا جا سکتا ہے، کیوں نہیں؟ ہم لکیریں کھینچنے والے لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں اگر اس میں سب سے بڑا جو واقعہ ہوا ہے وہ 9 مئی کا ہوا ہے، ملک صاحب انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کرنا، میں اس میں خود اختلاف کرتا رہوں گا، میں تقاریر ہے میری، میں اسمبلی میں کرتا رہا ہوں، لیکن آپ انسٹیٹیوشن کو جا کے اٹیک کریں، آپ ان کے سمبلز جو ہیں شہداء کے ہیڈ کوارٹر ہے، ایئر بیسز ہیں، اس پہ اٹیک کرتے ہیں، یہ پاکستانی نہیں کر سکتے، افسران کا نام بگاڑ دیں، یہ پاکستانی نہیں کر سکتے یہ چیز جو ہے یہ۔ خواجہ اسد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، سیالکوٹ NH-71 سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ کوشش کریں گے کہ کسی اور جو ہے علاقے سے، نارووال سے بھی آپ کی خدمت میں اس حلقے کی صورتحال یا وہاں کے امیدواروں کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کا بھی ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھیں اگلے پروگرام میں۔